1947 में जब अंग्रेज़ वहाँ से जाने वाले थे तो सिख कौम तीसरी फरीक थी, तीसरी पार्टी थी ट्रांसफ़र ऑफ पावर की नेगोशिएशन में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भी सिख नुमाइंदे थे और उससे पहले जब इलेक्शन 1937 में हुई 1937 में और वहाँ सेपरेट इलेक्टरेट था, मुसलमानों के अपने नुमाइंदे थे, हिंदुओं के अपने थे, सो सिखों का भी सेपरेट इलेक्टरेट था। सो सिखों को अंग्रेज़ों ने तीसरी पार्टी के तौर पे जो है वो रिकग्नाइज़ किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड में आपकी कौम खुशकिस्मत है कि आपको कायदे आज़म जैसे लीडर मिले जो कि कांग्रेस का जो सेकुलरिज्म का लबादा था उसके नीचे वो देख सकते थे कि वो नेचुरल और एक्चुअल सेकुलरिज्म नहीं है, इनके दिमाग में राम राज है और राम राज का मतलब कुछ और है जो कि आज हिंदू तो भी हमें बता रहे। लेकिन हमारी लीडरशिप जिसको मास्टर तारा सिंह लीड कर रहे थे उस वक्त अकाली लीडरशिप को, वो इस गेम को नहीं समझ सकी और उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया और कांग्रेस ने उन्हें एश्योर किया और उनके गांधी के, नेहरू के इसके ऊपर बहुत से कोट्स भी हैं, कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन भी है। उनमें दो बातें थी कि भारत में कोई भी आइन ऐसा मंजूर नहीं किया जाएगा जो सिखों को मंजूर ना हो, और दूसरा था कि भारत के नॉर्थ में, उत्तर में एक खिता, ऑटोनमस खिता सिखों को दिया जाएगा सो दैट they may also be able to enjoy the glow of freedom। ये एग्जैक्टली नेहरू के शब्द हैं। सो इन एश्योरेंसेस के ऊपर जो लीडरशिप थी हमारी, उन्होंने कायदे आज़म की वार्निंग्स की परवाह नहीं की कि इनके नीचे जो है वो सेकुलरिज्म के लबादे के नीचे क्या है। सो इवेंचुअली एकदम 47 के बाद ही सिख कौम को ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि गलत फ़ैसला हो गया, और उसका पहला सबूत था कि 10 अक्टूबर 1947 को, ये वो वक्त था जब 40% सिख जो वेस्ट पंजाब से अपरूट होके आए वो अभी पनाहगीर बने हुए थे, तो उन्होंने एक सर्कुलर सारे पंजाब में सर्कुलेट किया है कि सिख्स आर ए क्रिमिनल ट्राइब एंड ए मेनेस टू द लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। ये इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने किया है और डिप्टी कमिश्नर्स के पास आया, एक सिख डिप्टी कमिश्नर ने ऑब्जेक्ट किया इस पे और उसको 17 साल की नौकरी के बावजूद ICS था उससे निकाल दिया गया। ये बिगनिंग है हमारे इस सारी तहरीक की, और ये बात यहीं नहीं रुकी। जब आईनी असेंबली में डिस्कस हो रहा था और उन्होंने हमारे साथ जो प्रॉमिसेस किए थे वो तो क्या पूरे करने थे, उन्होंने भारतीय आइन में सिखों को एक अलग मज़हब मानने से भी इनकार कर दिया। आज भी भारतीय आइन का जो आर्टिकल 25B है वो सिखों, बौद्धियों, जैनियों को हिंदू बताता है। जो दो सिख नुमाइंदे आईनी असेंबली में थे उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ किया गया धोखा है, हमारे साथ की गई वादा खिलाफ़ी है, हम इस आइन को नहीं मानते, और उन्होंने उस आइन पे के जो डॉक्यूमेंट था उस पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया। सो हमारी स्ट्रगल बेसिकली ये है कि हमने उस आइन को माना ही नहीं हुआ। सो ये ठीक है कि जून 1984 की बात ज़्यादा होती है, दरबार साहब पे हमला हुआ, लेकिन इसकी फाउंडेशन 47 में ही आ गई थी क्योंकि ना हमने आइन को माना। और फिर हम देखते हैं कि 1947 से 1984 तक लगभग 37 साल का वो पीरियड है अपनी ज़बान पंजाबी को रिकग्नाइज़ करवाने के लिए। जो कैपिटल पंजाब की चंडीगढ़ थी वो पंजाब से बाहर निकाल दी, पंजाब के रिवर वाटर्स जो थे वो उसका पानी जो नॉन सिख सूबे थे साथ के हरियाणा और राजस्थान को दिए। सो इन सभी बातों के लिए स्ट्रगल चल रही थी और बहुत सी गिरफ्तारियां हुई पंजाबी ज़बान पे बेस्ड सूबा बनाने के लिए। और जब बिटवीन 1982 और 84 एक बहुत बड़ा मोर्चा जिसको धर्म युद्ध मोर्चा कहा जाता है, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले वो उभर के सिख लीडर के तौर पे सामने आए, और उसमें भी जून 1984 तक जो वहाँ की सिख लीडरशिप थी उनकी मांग यही थी कि हम जो हैं उनको हमको ऑटोनमी दी जाए, पंजाब के रिवर वाटर्स पे हमारा हक हो जो कि राइपेरियन प्रिंसिपल है, इंटरनेशनल भारत के आइन में भी है। लेकिन क्या हुआ, और 2 लाख सिखों ने बिटवीन 1982 एंड 1984 गिरफ्तारियाँ दी। जून के पहले हफ्ते जो कि एक बहुत मुबारक दिन था शहीदी का गुरु अर्जन साहब, तब भारत की फ़ौज ने इंदिरा गांधी के ऑर्डर पे और जनरल वैद्य
اس کے حکم پہ ٹینکوں توپوں کے ساتھ دربار صاحب امرتسر پہ حملہ کیا ہے، 37 اور ہسٹوریکل گردواروں پہ حملہ کیا ہے. سو یہ وہ وقت تھا، اور سنت بھنڈرا والے جو کہ وہاں شہید ہوئے، وہ لڑے اخیرلی سانس تک، انہوں نے بھی یہ کہا ہوا تھا کہ ہم تب تک انڈیا کے ساتھ ہیں جب تک یہ ہمارے دربار صاحب پہ حملہ نہیں کرتے. اگر یہ کریں گے، کیونکہ تب ایجیٹیشن چل رہی تھی اور مانگیں مانگی جا رہی تھی، جس دن دربار صاحب پہ حملہ ہوا خالصتان کی نیم رکھی جائے گی. سو ظاہر ہے کہ ہم بے شک ہم نے 29 اپریل 1986 کو خالصتان کا اعلان کیا ہے، پر ہم مانتے ہیں کہ جون 84 جب انہوں نے ہمارے سب سے مقدس جو دھرم استھان تھا وہاں پہ حملہ کیا ہے، تو خالصتان کی تحریک کی تب سے شروعات ہوئی. سو ظاہر ہے کہ ہم اپنی ینگ ایج میں اپنی میڈیکل سٹڈیز کمپلیٹ کر کے اپنے پروفیشن کی طرف جا رہے تھے، اور یہ وہ پیریڈ تھا، دو ہی چوائسز تھی، کیونکہ فوج سارے پنجاب جو آج کشمیر وادی میں ہو رہا ہے، جیسے 80 لاکھ لوگوں کا کنسنٹریشن کیمپ بنا دیا ہے، ان کو کوئی ان کا باہر کے ساتھ رابطہ نہیں. جو یہاں اب ہو رہا ہے یہ پنجاب میں 1984 سے 1994-95 تک ہوا، 10 سال پنجاب کے 12,300 کے قریب ولیجز ہیں، ان کو کٹ آف کر دیا گیا ہے ریسٹ آف دا ورلڈ. پیدل چلنے پہ بھی پابندی تھی، سارے فورن کورسپونڈنٹ باہر نکال جب حملہ کیا، اور سبسیکوینٹ جو ایئرز تھے وہاں ان کی فوج کسی گاؤں کو آ کے گھیر لیتی تھی. نوجوان جو 14 سال کی عمر سے 30-32 سال تک تھے ان کو لے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد اگلے دن خبر ہوتی تھی کہ 2 خونخوار آتنکوادی ایک فوجی مقابلے میں مارے گئے، جو کشمیر میں کیا جا رہا ہے اور پچھلے سالوں سے. سو وہاں دو ہی چوائسز تھی، وہ پیریڈ تھا، بہت سارے سکھ نوجوان وہ ہتھیار بند سنگھرش کے رستے پہ نکلے. ہمارے لیے یہی تھا، اور یہ وہ سوشل میڈیا کا وقت نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے دنیا کو پتہ لگے. سو اس پیریڈ میں ہی میں نے بھارت چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اپنی آواز جو میرے لوگوں کی، یہ جو ان کا وہ بلیڈ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی کہانی باہرلے سنسار کو بتائی جائے. امریکہ اس وقت ایسا نہیں تھا جو پوسٹ 9/11 بن گیا، یہ چیمپئن آف ہیومن رائٹس تھا. ابھی سوویت یونین انٹیکٹ تھا، امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز تھے، بھارت کے ساتھ کیونکہ بھارت سوویت یونین کے بلاک میں تھا، اور UN میں سوویت یونین سے بھی زیادہ بار بھارت نے جو ہے وہ سوویت یونین کے حق میں امریکہ سے بھی کے خلاف ووٹ کیا ہوا ہے. سو ان سرکمسٹانسز میں میں یہاں آیا، تھوڑی دیر میں نے اپنی سٹڈیز یہاں 2-3 سال پرسیو کی، لیکن 1991 میں جب سٹرگل وہاں پورے عروج پہ پہنچی، اور انہوں نے مجھے سٹرگل کا سپوکس پرسن، کیونکہ ہماری سٹرگل کو جو باڈی لیڈ کر رہی تھی اس کا نام تھا پنتھک کمیٹی، اور انہوں نے مجھے اپنا سپوکس پرسن ڈکلیئر کیا ہے. اور خالصتان افیئر سینٹر جو ہم نیشنل پریس بلڈنگ واشنگٹن DC میں 1992-93 سے چلا رہے ہیں، وہ تب اسٹیبلش ہوا. سو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ میں خود بھی کیسے خالصتان سٹرگل تک آیا، اور پوسٹ 47 کیا سرکمسٹانسز تھے کہ سکھ قوم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ساورن نیشن کی طرف اپنا نشانہ بنا کے سنگھرشیل ہے. جب آپ آزادی اور غلامی کی بات کرتے ہیں، فائدہ نقصان تو بنیا دیکھتا ہے. جو آزاد ضمیر لوگ ہیں، آزاد فضا میں رہنا چاہتے ہیں، وہ سمجھوتا نہیں کرتے. ایک بات ہمیں ظاہر ہو گئی تھی کہ، اور جو ان کا آج جو 200 ملین مسلمانوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں رہنا ہے تو آپ کو ہندو بن کے رہنا ہوگا، ہندی زبان آپ کو ماننی ہوگی. اگر یہ سٹرگل شروع نہ ہوتی تو ویسے ہی ان 35 سالوں میں سکھوں نے ایز اے مائنورٹی جذب ہو جانا تھا ہندو مین سٹریم میں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ڈائسپورا میں سکھوں نے اپنی الگ پہچان کے لیے ایک پوری جدوجہد شروع کی. اور آج جب ہم دنیا کے نقشے میں دیکھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، جیسے اردو کسی پوئٹ نے کہا تھا کربلا کے بارے میں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سو جو سٹرگلز ہیں یا جو جینوسائیڈز ہیں یا جو ایتھنک کلینزنگز ہیں، ان سے موومنٹس یا لوگ ختم نہیں ہوتے، ان میں رادر اپنی روٹس کی طرف جانے کا جھکاؤ بھی ہوتا ہے. ہماری اگلی جنریشن بھی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن وارفیئر کے اس زمانے میں کیسے ٹینکوں توپوں سے حملہ، اور وہ حکومت یہی نہیں رکی
ایک جنریشن انہوں نے مار مکائی، بالکل 1 لاکھ سے زیادہ سکھ نوجوان مارے، اگلی جنریشن کو ڈرگز کے حوالے کر دیا۔ لیکن جیسے ان 35 سالوں میں ہر چڑھتا سورج یہ بات ہر ضمیر والے انسان کو، سکھ کو یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ بنا خالصتان کو حاصل کیے بغیر وہاں سکھ انک سے، آن سے، شان سے، جو کہ سکھی کا بیس ہے آن شان، وہ نہیں رہ سکتے۔ اور اب تو کانگریس سے لے کے ہندوتوی وہ فورسز آ گئی ہیں جو کہ سیدھے طور پہ ہی چیلنج کر رہی ہیں کہ اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو گرو سے کہو کہ ہم ہندو ہیں۔ سو اس بات نے اور بھی جسٹیفائی کر دیا ہے کہ ہمارے پاس خالصتان کی قائمی کے بنا کوئی چوائس نہیں ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا حصہ 30 ملین سکھ قوم کا اب اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک رائے ہے اس کی۔ جب یہاں ہم 92 دور میں بھارتی سرکار کے خلاف پروٹیسٹ وغیرہ کیا کرتے تھے تو کئی بار کچھ کشمیری ہمیں جوائن نہیں کرتے تھے، وہ الگ سیپریٹ رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز میں ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کشمیر کی، اور ہمارا ایشو ڈیفرنٹ ہے خالصتان سے۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے پچھلے 30 سال میں اب ہم اس نقطہ پہ پہنچے، کیونکہ دیکھیے جو نیتیاں بنتی ہیں دہلی میں بیٹھے ہوئے جو ان کے پالیسی میکرز ہیں، ان کے لیے بھارت کے نقشے میں وہ مسلمان ہوں، سکھ ہوں، بودھی جینی ہوں، عیسائی ہوں، اور ایون دلت ایک بڑا طبقہ جو ہے آج ان کے ساتھ جن کو انٹچیبلز انہوں نے بنایا ہوا ہے، کیا سلوک ہو رہا ہے۔ سو جو کشمیر میں اب ہو رہا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو 84 سے 95 تک پنجاب میں ہوا، پنجاب کو ایک سکسیسفل لیبوریٹری کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور وہی کچھ کشمیر میں اب لاگو کیا جا رہا ہے۔ اور یہی بات نہیں کہ جسٹ فوج کیا کر رہی ہے، جیسے انہوں نے بلیک کیٹ فینومینا، جیسے اب کشمیر میں بھی اس قسم کے جعلی ان کے جو ہیں لوگ وہ انٹر کریں گے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز میں، ایسے کام کریں گے جو ملیٹنٹس کے کھاتے میں ڈالے جائیں، بدنام کریں۔ اور اسی طرح باقی جو طور طریقے ہیں ان کے، میڈیا میں جھوٹ بولنا، پنجاب کو بالکل غائب کیا ہوا تھا، میڈیا میں کوئی خبر نہیں تھی، اور اس دور میں انہوں نے یہ لفظ اسپیشلی سکھوں کے لیے آتنکوادی، الگاووادی، اگروادی، یہ لفظ پہلے کبھی ڈکشنری میں نہیں تھے، یہ سبھی سکھوں کو بدنام کیا گیا۔ اور یہی ایک کارن تھا کہ جب نومبر 84 میں 31 اکتوبر کو اندرا گاندھی کو 2 سکھ باڈی گارڈز نے سزا یافتہ کیا دربار صاحب پہ حملے کے لیے، تو بھارت بھر میں ہزاروں سکھوں کو جو ہے وہ جیتے جی جلا دیا گیا، ان کو لوٹا گیا، مارا گیا، گینگ ریپس ہوئے، کیونکہ اس وقت تک ان کے خلاف میڈیا نے وہ بات جو ہے وہ اس قدر پہنچا دی تھی کہ یہی ہیں جو دیش کو توڑنا چاہتے ہیں۔ آج کشمیر کے حوالے میں بھی آپ دیکھیے، وہ ہر ایک کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو دیش دروہی ہے، یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے، یہاں وہاں کوئی پیسفل موومنٹ نہیں ہے، یہ تو ملیٹنٹس ہیں، اگروادی ہیں۔ سو اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کشمیریوں سے ہمیں صرف سمپتھی نہیں ہے، ایمپیتھی ہے، کیونکہ ہم نے وہ سب خود پہ سہا ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نیتیاں جو پنجاب میں لاگو کی گئی تھی وہی کشمیر میں ہے، اور یہی کارن ہے کہ پچھلے لگ بھگ 57-58 دنوں سے لگاتارتا کے ساتھ جہاں جہاں بھی کشمیریوں کے حق میں بھارت کے ظلم کے خلاف ریلیز ہو رہی ہیں، بڑی گنتی میں سکھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، پنجاب کے 15 ضلعوں میں پروٹیسٹ ہوئے، جس دن مودی یہاں بول رہا تھا اس دن بھی جنتر منتر روڈ دہلی میں سکھ آرگنائزیشنز اور تمل آرگنائزیشنز وہ وہاں پروٹیسٹ کر رہی تھیں۔ اسی طرح کشمیری بیٹیوں کو جو الگ الگ یونیورسٹیز میں پڑھتی تھی، جب انہوں نے 5 اگست کو ٹوٹل بند کر دیا ہے، سکھ نوجوانوں نے وہاں ان کو پروٹیکٹ کیا، ہاسٹلز کے باہر کھڑے ہو کے کہ حملہ نہ ہو، پھر ان کو اپنی جیب سے ٹکٹیں خرید کے بائی ایئر وہاں پہنچایا۔ اس کے سبھی آپ اگر انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ آج کشمیریوں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے، اور اس سب نے ہمارا بانڈ آپس میں اور بھی مضبوط کیا ہے دونوں فریڈم موومنٹس کا۔ ایک بات تو ظاہر ہے، دنیا میں اگر آپ 6-7 ہزار سال کی تاریخ دیکھیں، بڑے بڑے امپائر، رومن امپائر سے شروع کر کے اور آٹومین امپائر، برٹش امپائر، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار 2 بڑی سپر پاور سوویت یونین اور امریکہ ابھری،
1989 میں سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوئی اور ملٹی لیٹرل ورلڈ بنا. چائنا جو ہے ایک آج صرف کمرشل ہی نہیں ملٹری پاور کے طور پہ بھی ایک رائزنگ پاور ہے. اور بھارت اور پاکستان دونوں جو کہ 1998 میں ڈکلیئرلی نیوکلیئر پاورز بنے، اور چائنا کا رائز اس سارے خطے میں ہی نہیں، ان کا کمرشل اینگل سے خاص طور پہ چائنا پاکستان اکنامیکل کوریڈور جو کہ الٹیمیٹلی چائنا کا اپنا اکنامیکل کوریڈور ہے، 40 کے قریب دیشوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کرے گا. سو یہ سبھی چیلنجز ہیں. آج ورلڈ پالیٹکس کا جو مرکز ہے وہ مڈل ایسٹ نہیں ہے. اب تیل کا پالیٹکس کی بات ہوتی ہے، بٹ امریکہ سعودی عربیہ سے زیادہ تیل اب پروڈیوس کر رہا ہے. اب جو مرکز ہے وہ کمرشل اور نئی مارکیٹس کیچ کرنا ہے، جو کہ چائنا کے ساتھ امریکہ کا، اور ظاہر ہے سوویت یونین بے شک ڈس انٹیگریٹ ہوا، رشیا ایک پاور کے طور پہ سیکورٹی کونسل میں بھی رہا، اور آج واپس جو ہے پوتن اس نے سینٹرل ایشیا میں بھی اپنی پالیٹکس کا فائدہ لیا ہے. سو کل ملا کے یہ دونوں نیوکلیئر پاورز انڈیا اور پاکستان اگر ہم دیکھیں تو چائنا کے ساتھ پاکستان کی جو دوستی ہے پہلے دن سے، اس نے پاکستان کو جہاں محفوظ بھی رکھا ہے کسی حد تک جو انڈیا کے ڈیزائنز ہے، وہاں چائنا پاکستان اکنامیکل کوریڈور ایک ہوپ بھی ہے سکھوں کے نقطے سے بھی. جب ہم کرتارپور کوریڈور کی بات کرتے ہیں بہت بار اس کو ایک مذہبی اینگل تک ہی محدود کیا جاتا ہے، جو ظاہر ہے ہمارا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہ کوریڈور گزر کہاں سے رہا ہے، پنجاب سکھ آکوپائیڈ جو انڈین آکوپائیڈ پنجاب ہے، سکھ میجورٹی پنجاب، وہ ایک سینڈوچ ہے سبھی میں، اور ہم بھی ان ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہے ہیں. سو کل ملا کے فوکس جب ہم امریکہ رشیا جہاں دوسروں کا بھی دیکھیں ہتھیار بیچنے، اسرائیل کو ہم مائنس نہیں کر سکتے، آج اسرائیل سے آلموسٹ 12-13 بلین ڈالر کے ہتھیار بھارت لے رہا ہے. سو اس سب سچویشن میں ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ مرکز بن گیا ہے یہ پاور سٹرگل کا بھی. اس میں رشیا کے بیک یارڈ میں اگر ترکمانستان اور دوسرے آئل کی بات ہے، چائنا وہ نہیں چاہتا کہ بھئی اس خطے میں جو ہے امریکہ انڈیا کو ایز اے پراکسی کنٹری یوز کرے چائنا کے خلاف، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی میں جو آئی لینڈ اور دوسرے ہیں آرٹیفیشل ان کا بھی ہے. سو کل ملا کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہ خطہ برِ صغیر کا اس وقت انٹرنیشنل یہ جو لیگ پولنگ کہہ لیں، یہ وار گیم کہہ لیں، یا آپسی کمرشل انٹرسٹ کی گیم کہہ لیں، یہ اس کے مرکز کا یہ ایک کارن ہے. 1947 کی پارٹیشن نے جہاں ہمیں ہمارے بھائی بہنوں سے جو دونوں طرف ایک ہی جو ہے ان کی تہذیب تھی اس کو برباد کیا، وہاں 174 اتہاسک گردوارے جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں آج، جن میں ہمارا مکہ اور مدینہ، ننکانہ صاحب اور کرتارپور صاحب وہ بھی وہاں، اور جیسے پنجا صاحب کی بات ہو رہی تھی جو بہت اہم ہمارے لیے وہ گردوارہ ہے وہ بھی وہاں. سو ظاہر ہے کہ سکھوں کی یہ ایک دعا تھی، ہم جب ارداس کرتے ہیں دونوں وقت اس میں 47 کے بعد یہ لفظ جوڑے گئے تھے اکال پورکھ اور رب کو ایڈریس کر کے کہ ہمیں کھلے درشن دیدار اور سیوا سنبھال، تاکہ ہم اپنے اتہاسک گردواروں خاص کر ننکانہ صاحب، کرتارپور صاحب، پنجا صاحب، وہاں پہ ہماری جو روایت ہے وہ قائم رہے اور ہم اس میں کھلے درشن دیدار کر سکیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ مراتبہ عمران خان صاحب کو بخشا جب انہوں نے 28 نومبر 2018 کو سنگ بنیاد رکھا کرتارپور کوریڈور کا، اور یہ اعلان کیا ہے کہ 12 نومبر 2019 سے پہلے، جبکہ یہ سال گرو نانک صاحب کی برتھ اینیورسری کے 550 سال پورے ہونے ہیں، اس کو مکمل کیا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اس نے جو وعدہ کیا جس وار فوٹنگ پہ یہ مکمل ہوا، 95% کے لگ بھگ کام کرتارپور کوریڈور کا مکمل ہو چکا ہے، اور 9 نومبر کو جیسا کہ اعلان کیا گیا پاکستان حکومت کی طرف سے اس کو کھولا جائے گا. اب اس کے برعکس اگر ہم بھارتی حاکموں کی بات کریں، سو پہلے دن سے ہی انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ یہ کھلتا ہے. انہوں نے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، میٹنگز میں ایسی مانگیں بھی رکھی جو کہ کوئی بھی ساورن کنٹری ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، لیکن سکھوں کے جذبات کی قدردانی کرتے ہوئے
پاکستان گورنمنٹ نے بہت کچھ ایسا مانا جو ادروائز وہ کسی ایشو پہ نہ مانتے. سو آج ہم یہ امید کر سکتے ہیں, مجھے ابھی بھی بے شک کچھ ہفتے بیچ میں ہیں, 95% کام یہاں مکمل ہو چکا ہے, اور جو ڈیرہ بابا نانک دوسری طرف سے بھی ہے وہ لگتا ہے کہ کام اب انہوں نے بھی تیزی سے شروع کیا ہے. پر کہیں نہ کہیں مجھے یہ خدشہ ہے کہ پلوامہ کی طرح کوئی اڑی یا پٹھان کوٹ کی طرح کوئی اس قسم کی کارروائی کروا کے بھارتی ایجنسیاں اس میں رکاوٹ کھڑی کر سکتی ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ سکھ اور مسلمان دونوں قومیں ایک دوسرے کے قریب آئیں. اور اس سارے کے بعد جب سے یہ اعلان ہوا ہے, جیسے آپ نے کشمیر مدعے پہ بات کی, یہ ایک بہت بڑی گفٹ عمران خان صاحب نے جو دی, یہ بھی ایک کارن بنا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو خیر سالی کا کس قدر ہے اظہار, اور دوسری طرف غیر سلالی کس قدر ہے کہ وہ ہر کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو روکنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں کیا کریں گے, یہ ابھی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں وی آر کیپنگ دا فنگرز کراسڈ. بٹ باہر جو 5 ملین سکھ ہیں 50 لاکھ کے قریب, وہ بہت بڑی گنتی میں جائیں گے آنے والے وقت میں بھی, اور پاکستان نے سکھ قوم کے دل جیت لیے ہیں, اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں. یو این جنرل اسمبلی ایک فورم ہے جس پہ 193 دیش جو اب اس کے ممبر ہیں, شروعات تو 50 دیشوں سے ہوئی. ستمبر مہینے کے اس اجلاس میں وہ اپنے اپنے ملک کا, ان کا انٹرنیشنل ایشوز پہ کیا نظریہ ہے اور ہیومن رائٹس ایشوز پہ کیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. حالانکہ اس کا کوئی بہت ویٹ نہیں ہوتا, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز اپنے آپ میں ہی ایک سپائن لیس, ٹوتھ لیس, گٹ لیس آرگنائزیشن ہے, نہ اس کی کوئی فوج ہے, نہ امپلیمنٹنگ کوئی اور ان کے پاس جو ہے میکنزم ہے. لیکن یہ ایٹ لیسٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں مدد کرتی ہے. اور اس بار, کیونکہ اس بار کافی دلچسپی تھی دنیا کی, 5 اگست سے جو کشمیر وادی میں ہو رہا ہے, اس سے پہلے یو این سیکورٹی کونسل کی کلوز ڈور میٹنگ ہو چکی تھی. اس کے علاوہ یورپین پارلیمنٹ نے اس پہ جو ہے وہ اپنا ریزولوشن کیا ہوا تھا. آلریڈی امریکہ میں کچھ سینیٹرز اور کانگریس مین نے اپنی آواز اٹھائی تھی, اور ٹرمپ اس سے پہلے جب جولائی مہینے میں عمران خان صاحب یہاں آئے تو اس وقت انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں بھارت, اور انہوں نے کہا جی مودی نہیں, مجھے یہ پیرس میں کہا تھا. سو اس سارے بیک گراؤنڈ میں یہ بہت کیننس کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا کہ لیڈر کیا کہیں گے, انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ کیا ری ایکٹ کرے گی. سو یو این جنرل اسمبلی میں مودی نے 17 منٹ کے لگ بھگ اپنی تقریر کی, اور اگر آپ روڈی موڈی ہیوسٹن کا دیکھیں, میں اس کو روڈی اس لیے کہتا ہوں کہ یہ روڈی بیہیویئر والا یہ آدمی ہے ہلا ہوا, تو اس کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں اگر ایک فقرے میں کہنا ہو کہ اس کی پھونک نکلی ہوئی تھی, وہ نہ فوکس تھا, اور جو اس نے ایون آرگومنٹ بھی دیا کہ جی ہم نے سنسار کو بدھ دیے, یدھ نہیں دیے. پہلی بات, بدھ تو پیدا ہی کپل وستو نیپال میں ہوا, بدھ آرین بھی نہیں تھا. بدھ نے برہمن واد جس کا یہ جھنڈا بردار ہے اس کو چیلنج کیا, آج بھی سارناتھ بنارس کے پاس ہے, اور کیسے برہمن واد نے بدھ دھرم کو ڈسٹروائے کیا, یہ اپنے آپ میں ہسٹری ہے. جب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ برہمن سرشار ہے اب تک مے پیدار میں, شمائے گوتم جل رہی ہے محفل اگیار میں. سو یہ جھوٹ کا پلندہ تھا جو بھی اس نے کہا. دوسری طرف کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف کشمیر وادی کے 80 لاکھ لوگ بھی دیکھ رہے تھے, پاکستان کا 22 کروڑ عوام بھی, انہوں نے مظفر آباد میں اپنے کشمیر ڈے کے موقع پہ کہا تھا کہ جی میں 27 تاریخ کو جا رہا ہوں اور میں آپ کا ایمبیسڈر بن کے جا رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی یہ تقریر یو این جنرل اسمبلی کی یہ ہسٹوریکل تقریر تھی, کیونکہ بہت بار محسوس سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مغرب کی طاقتیں کیا کرتی ہیں, ان کے کیا کمرشل انٹرسٹ ہیں, پر ان کو ایک نیریٹو میں لانا اور کہنے کی جرت کرنا, یہ عمران خان صاحب کے حصے آیا. ان کی سپیچ کے 4 حصے اگر ہم موٹے طور پہ دیکھتے ہیں, کلائمیٹ چینج پہ انہوں نے بات کی, منی لانڈرنگ پہ بات کی,
اسلاموفوبیا پہ بات کی اور کشمیر پہ بات کی. سو ظاہرہ طور پہ سارے ہی اہم تھے جو نقطے انہوں نے اٹھائے, پر کشمیر کے مدعے پہ انہوں نے جو فائنل یہ کہا کہ دیکھو میں یہاں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے حل ہو, اور انہوں نے مودی اور نازی آئیڈیالوجی کیا ہے اور کس طرز پہ یہ حکومت کام کر رہی ہے اس کی طرف انہوں نے بالکل ود پروفس بات کی. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ دونوں ہم نہیں چاہتے کہ بات اس طرف جائے, لیکن جب کوئی بات بگڑتی ہے, ہاتھ سے نکلتی ہے, تو پھر دو ہی چوائسز ہوتی ہیں کہ یا آپ ہار مان کے بیٹھ جائیں, سرنڈر کریں, تو دوسرا ہے کہ آپ لڑیں. اور انہوں نے کہا کہ بھی ہم لا الہ الا اللہ, ایک رب میں یقین رکھنے والے, ول فائٹ ٹو دا فنش. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ناطے ایک سویلائزڈ مینر میں جو کہا جا سکتا تھا انہوں نے ان کو آئینہ دکھایا. اور یہی کارن ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں عمران خان صاحب نے پاکستانی عوام نے تو اس کو ویلکم کیا ہی, بٹ ہم نے بھی یہاں پہ ایک جو انٹلیکچول لیول پہ اگر دیکھیں ان کے اشارے کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کردار نبھایا ہے, جو کہ ایک وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ, اور خاص طور پہ کشمیریوں کا درد جو انہوں نے جن لفظوں میں بیان کیا ہے وہ ایک تاریخی تقریر بنی ہے.